खुदावंद यस्सु मसीह के मुकद्दस, मुबारक और मेहरबान नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम। वो तमाम स्टूडेंट्स जो मुझे क्लास में देख रहे हैं और वो जो हमें ऑनलाइन पाकिस्तान और दुनिया भर से ज्वाइन किए हुए हैं, आप सबको आज की क्लास में बहुत ज़्यादा खुशामदीद। पिछले हफ्ते मैं गुजरांवाला में एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए गया हुआ था और काफ़ी बड़ी तादाद में एक शादी हॉल में लोग वहाँ इकट्ठे थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस बड़े इज्तिमा के इख्तिताम पर दो लोग मेरे पास आए। एक भाई था, उसका नाम भी तारिक ही था और उसका ताल्लुक गुजरांवाला के इलाके से था, और उसने मुझे बताया कि मैं बीजीएम का आपका स्टूडेंट हूँ। तो ये जानकर देखकर मुझे खुशी हुई। और फिर एक बहन आई, नौजवान बेटी, अपने ख़ानदान को लेकर मुझसे मिलने। उसका नाम रबिया था। तो उसने अपने ख़ानदान से भी मिलवाया और बताया कि वो भी बीजीएम की स्टूडेंट है। उससे अगले दिन मैं फैसलाबाद में एक बहुत बड़ी लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए गया। 1300 के करीब वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ पर भी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर और फिर शाम को उसी चर्च में मीटिंग थी। उसके एंड पर एक भाई मेरे पास आया। मैं जब निकल रहा था और गाड़ी में बैठने को था तो उस भाई ने मुझे रोका, सलाम किया। तो उसने कहा, जी मैं आपसे ख़ास तौर पर मिलना चाहता था क्योंकि मैं बीजीएम का स्टूडेंट हूँ। और उसने वहीं मुझसे ज़बूरों के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए। तो मैंने उससे कहा कि चलें ये बाद में करेंगे बात, आप क्लास ज्वाइन कीजिए तो उसमें पूछ लीजिएगा। फिर मैं कसूर गया और कसूर उस चर्च में जो नौजवान वर्शिप लीड करता था और उसके साथ एक दो और नौजवान थे यूथ के, वो भी बीजीएम के स्टूडेंट थे। तो खुदावंद का शुक्र हो कि मैं लाहौर से बाहर जहाँ भी जाता हूँ तो बीजीएम बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझसे मिलते हैं। आप सब जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, हम यस्सु मसीह में एक ख़ानदान है, एक जमात है और एक बदन है, रूहानी तौर पर मसीह का बदन। तो मुझे खुशी होती है जब मैं स्टूडेंट्स से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मिलता हूँ। पिछले साल जब मैं इस्लामाबाद में था, नवंबर के महीने में अपोलोजेटिक्स कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पर भी मुझे एक नौजवान आकर मिला और वो उस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सरगर्म था। और वो जब मुझे मिला तो बड़ी अपनायत से मिला। तो मैं तो उसे नहीं जानता था। तो फिर उसने बताया, जी मैं आपका बीजीएम का स्टूडेंट हूँ। तो ये एक हौसला अफजाई की बात है पास्टर मुनव्वर खुर्शीद के लिए और हम सब के लिए, जो लाहौर में टीम है, मीडिया टीम और बाइबल कॉलेज को चलाने वाली इंतज़ामी टीम, और चर्च के लिए भी, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन सब के लिए भी जो है, आप सब के लिए भी ये हौसला अफजाई की बात है। और मेरे लिए भी, क्योंकि इससे मुझे भी हौसला मिलता है कि जिन लोगों को हम खुदा का कलाम सिखा रहे हैं फिजिकली क्लास में या ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए से, वो लोग वाकई उस कलाम की कदर करते हैं और वो मिलने के आरज़ूमंद हैं और मोहब्बत और चाहत का मुजाहरा करते हैं। तो इससे मुझे भी हौसला अफजाई होती है। हम इस कोर्स में मुंतखब मज़ामीर का तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने ज़बूर नंबर 8 का तफसीरी मुतालिया किया। आज हम
زبور نمبر 23 کا تفسیری مطالعہ کریں گے۔ زبور نمبر 23 نہ صرف زبور کی کتاب کا مشہور ترین زبور ہے، بلکہ یہ پوری بائبل مقدس کے 1189 1189 چیپٹرز جو ہیں، جو 1189 ابواب ہیں، ان میں سے بھی مشہور ترین باب ہے۔ بائبل مقدس کی مشہور ترین آیت یوحنا کی انجیل باب نمبر 3 اور آیت نمبر 16 ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ایسے ہی بائبل مقدس کا مشہور ترین باب زبور کی کتاب کا باب نمبر 23 ہے، جسے ہم زبور 23 بھی کہتے ہیں۔ بعض اوقات جب کوئی شخص کوئی تعلیم یا کوئی تحریر اکثر ہمارے سامنے ہو اور ہم اسے اکثر ملیں، سنیں یا دیکھیں، تو ایک نتیجہ اس کا یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم اس تحریر کی گہرائی اور اس کے حقیقی پیغام اور اثر سے ناواقف رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے تو اس کا پتہ ہے، میں تو یہ جانتا ہوں، جانتی ہوں، بچپن سے جانتے ہیں۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ زبور نمبر 23 بھی ایک ایسا زبور ہے جسے ہم نے زبانی بھی یاد کیا ہوتا ہے، جسے ہم نے لکھ کر یا کسی پیس آف آرٹ کی صورت میں دیوار پر بھی لٹکایا ہوتا ہے، جسے ہم بیماری، موت یا پریشانی کی صورت میں بھی پڑھتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس وجہ سے ہم اس زبور کی جو گہری روحانی حقیقت ہے اس سے کئی دفعہ ناواقف رہ جاتے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں کے لیے یہ بیماری، پریشانی یا موت کی صورت میں تندرستی، شفا اور رہائی پانے کا وسیلہ ہے، اور بس وہ جو پڑی نہیں ہوندی انہوں نے ایک پڑی دی طرح استعمال کر دینا، یا جو ایک نسخہ ہوندا ہے، جدو پریشان ہو گئے، بیمار ہو گئے، اچھا نسخہ استعمال کر لو۔ وہ اس زبور کے پیغام کو گہرے طور پر سمجھتے اور اسے اپنی روح اور اپنے دل و دماغ میں اتارتے نہیں ہیں۔ سو آئیں میرے ساتھ کھولیے عہد قدیم یعنی پرانے عہد نامے میں سے زبور نمبر 23۔ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے، آپ جو آن لائن ہیں یا لوگ جو یہاں کلاس میں ہیں، ہم سب مل کر پڑھیں گے۔ میں جب 3 بولوں گا تو ہم اکٹھے اس کو ریڈ کرنا شروع کریں گے۔ 1 2 3۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے،
تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ آمین۔ خداوند میرا چوپان ہے۔ تعارف کے طور پر یہ زبور مزامیر کی جس قسم سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے سام آف ٹرسٹ، سام آف کانفیڈنس، توکل والا زبور، اعتماد، اعتقاد، خدا پر بھروسے والا مزمور۔ یہ خداوند پر توکل، اعتماد اور بھروسے کا روحانی گیت ہے۔ روایتی طور پر لوگوں نے اس زبور کو بیماری یا جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہوتا تھا تب استعمال کیا ہے، لیکن ایسا کرنا اس زبور کا محدود استعمال کرنا ہے۔ زبور 23 کو بیماری میں پڑھا جا سکتا ہے، موت کے قریب بھی جب کوئی بستر مرگ پر ہو پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس زبور میں 4 آیت ہے کہ اگر موت کے سائے کی وادی میں سے بھی میرا گزر ہو تو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ لیکن اس کا جو پیغام ہے وہ ہماری زندگی کے تمام حالات اور زندگی کی تمام مشکلات، تمام مصائب اور تمام چیلنجز میں تسلی کا پیغام ہے۔ صرف بیماری یا موت کی صورت میں نہیں، ہماری پوری زندگی کا چوپان ہمارا خدا ہے۔ اگر اس زبور کی ادبی تقسیم کی جائے، اس کے ادبی خاکے پر غور کیا جائے تو یہ زبور 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 4 یہ زبور کا پہلا حصہ ہے، جس میں خداوند یعنی یہوہ کو چوپان کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے۔ اور آیت نمبر 5 تا آیت نمبر 6 میں، جو کہ اس زبور کا دوسرا حصہ ہے، اس میں خداوند میرا میزبان ہے۔ پہلی 4 آیات The Lord is my shepherd، خداوند میرا چوپان ہے، اور 5ویں تا 6 آیات خداوند میرا میزبان ہے۔ The Lord is my shepherd اور The Lord is my host۔ اور جیسا میں نے بیان کیا کہ ہم اس زبور کو تفصیل اور گہرائی سے نہیں پڑھتے، اس لیے آپ نے شاید ہی سنا ہو کہ زبور 23 نہ صرف خدا کو چوپان کے طور پر پیش کرتا ہے بلکہ خدا کو میزبان کے طور پر بھی پیش کرتا ہے۔ نہ صرف God as my shepherd but also God as my host۔ آئیں
اب ہم زبور کے ان دونوں حصوں پر تفسیری نقطہ نظر سے غور کریں۔ خداوند میرا چوپان ہے، یہاں پر زبور نویس خدا کے لیے چرواہے کی، گلابان کی، گڈریے کی تصویر استعمال کرتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں اسرائیل کے خدا کو کئی جگہوں پر بطور چرواہا، شیپہرڈ، چوپان پیش کیا گیا ہے۔ یہ حوالہ جات لکھ لیں اور بعد میں ضرور پڑھیے گا، ابھی وقت محدود ہے اس لیے ہم ان سب کو پڑھ نہیں سکتے۔ پیدائش کی کتاب 48:15 وہاں پر خدا کو چوپان کے طور پر پیش کیا گیا۔ پیدائش 49:24 پیدائش 49:24 پھر زبور 28:9 وہاں لکھا ہے، اپنی امت کو بچا اور اپنی میراث کو برکت دے، ان کی پاسبانی کر اور ان کو ہمیشہ تک سنبھالے رہ۔ پھر زبور 80 کی پہلی آیت میں بھی، سام 80:1 اس میں بھی جو ہے لکھا ہے خدا کے بارے میں، اے اسرائیل کے چوپان، تو جو گلے کی مانند یوسف کو لے چلتا ہے، کان لگا، تو جو کروبیوں پر بیٹھا ہے، جلوہ گر ہو۔ پھر یسایہ 40:11 یسایہ 40:11 حزقییل 24:15 حزقییل 24 معاف کیجئے گا 24 نہیں 34 حزقییل 34:15 اور میکا 7:14 میکا 7:14 ان حوالہ جات میں اسرائیل کے خدا یہوہ کو عہد قدیم یعنی پرانے عہد نامے میں چوپان کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ خدا کے لیے چوپان کی تصویر، چوپان کا استعارہ استعمال کرنا صرف اس کے ہماری زندگیوں کے چوپان یعنی گلابان، نگران ہونے کی طرف اشارہ ہی نہیں ہے، بلکہ چوپان کی تصویر، چوپان کا استعارہ اینشنٹ نیئر ایسٹ، قدیم مشرق کے قریب میں بادشاہوں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ بادشاہ کو اپنی رعایا، اپنی قوم کا شیپہرڈ، چوپان قرار دیا جاتا تھا۔ یہودیوں میں بھی یہ روایت موجود تھی کہ اسرائیل کا بادشاہ اسرائیلی قوم کا چوپان ہے۔ اس لیے جب یہاں زبور نویس یہ فرماتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، تو وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ خداوند خدا یہوہ جو میرا چرواہا ہے، وہ میرا بادشاہ اور حاکم ہے، وہ میرا حکمران ہے، وہ میرا شیپہرڈ کنگ، چوپان حکمران، چرواہا بادشاہ ہے۔ اور جیسے
بادشاہ اپنی رعایا کے لیے مہیا کرتا اور اپنی رعایا کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی یہوہ خدا میرا چرواہا بادشاہ، میرا چوپان حکمران میرے لیے مہیا کرتا اور میری حفاظت کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کمی نہ ہوگی۔ اقرار یہ ہے کہ خداوند میرے لیے مہیا کرتا ہے۔ پھر آیات 2 تا 3 میں یہوہ خدا ہمارے چوپان حکمران کے بارے میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہے، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ جیسے چرواہا بھیڑوں کو خوراک کھلانے کے لیے چراگاہوں میں لے جاتا ہے اور پانی پلانے کے لیے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، ایسے ہی یہوہ خدا جو میرا چوپان ہے وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، یعنی کہ وہ مجھے قوت اور تازگی بخشتا ہے۔ خوراک کھانے سے ہمیں قوت ملتی ہے اور پانی پینے سے ہمیں تازگی ملتی ہے۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک نوجوان سی تے دی شادی ہوئی تو وہ اپنے سورے گیا، دیکھا نا ہری ہری چراگاہیں۔ تو پہلے دن او دی ساسو ماں نے انہوں میتھی کھوائی، دوجے دن او دی ساسو ماں نے انہوں ساگ کھوایا، تیجے دن او دی ساسو ماں نے انہوں پالک کھوائی، چوتھے دن انہیں پوچھا پتر دس اج کی کھائیں گا؟ اگوں جواب دیندا ہے، کہندا ماں جی اج تسی فکر نہ کرو، میں آپ ہی باہروں چار آواں گا۔ تو جیسے چرواہا بھیڑوں کو چراتا تھا، ان کو خوراک کھلاتا تھا تاکہ انہیں قوت ملے، زبور نویس فرماتا ہے کہ خدا جو ہمارا چوپان حکمران ہے وہ ہمارے لیے مہیا کرتا ہے اور ہمیں قوت بخشتا ہے، اور وہ راحت کے چشموں کے پاس لے جا کر ہمیں تازگی دیتا ہے۔ اور تیسری آیت میں لکھا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ He restores my soul۔ کچھ تراجم آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے He refreshes my soul، کہ وہ میری جان کو تازہ کرتا ہے۔ سو جب بھیڑوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی تو چرواہا انہیں لیڈ کرتا، خدا بھی ایسے ہی ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ جب بھیڑوں کو خوراک کی ضرورت ہوتی تو چرواہا انہیں پرووائیڈ کرتا، خدا بھی ہمارے لیے ایسا ہی کرتا ہے۔ سو یہاں خدا کی طرف سے گائیڈنس اینڈ پروویژن، اس کی رہنمائی اور فراہمی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ چرواہے کی مانند ہمارا خدا ہمارا گائیڈ اور پرووائیڈر ہے۔
اس کے بعد آگے لکھا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. غور کیجئے، چراگاہوں میں بٹھاتا ہے نمبر 1، چشموں کے پاس لے جاتا ہے نمبر 2، جان کو بحال کرتا ہے نمبر 3، صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے نمبر 4. صداقت سے یہاں مراد ہے راستی، رائچسنس. صداقت کی راہیں، paths of righteousness. جیسے باپ اپنے بچے کو انصاف اور راستی کی راہ پر لے کر جاتا ہے، امثال کی کتاب میں اس کا ذکر بھی ہے، اور جو لڑکا ہے وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہیں مڑتا، ایسے ہی خدا اپنے نام کی خاطر، یہوہ نام کی خاطر، یہوہ نام کے جلال کے لیے، یہوہ نام کی عزت کے لیے، یہوہ نام کی شان کے لیے خدا جو ہے ہمیں راستی یعنی صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. اس میں ہمارے لیے چیلنج بھی ہے کہ جب ہم خداوند کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہوہ کا جلال ہونا چاہیے. یہوہ کے نام کی خاطر ہم یہ کریں، نہ کہ اپنے نام کی خاطر. پھر داؤد یہ زبور لکھتے ہوئے تصور کرتا ہے کہ وہ ایک تاریک اندھیری وادی میں ہے، پہاڑوں سے نیچے اتر کر وہ وادی میں آ گیا ہے، اور اس وادی میں اندھیرا ہے، اور اس تاریکی میں وہاں خوفناک جانور، درندے اور بلائیں ہیں، اور داؤد کے پاس اس وادی میں سے گزر کر جانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور ایسے میں وہ کہتا ہے کہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. چاہے جنگلی درندے ہوں یا شیطان کی ناپاک قوتیں ہوں یا میرے جان لیوا دشمن ہوں، میں نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. یہاں پر موت کے سائے کی وادی جو لفظ ہے، اس کا ایک ترجمہ عبرانی میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے گہری تاریکی. وہ کہتا ہے پاویں بہت زیادہ نیرا بھی ہوئے، گہرا اندھیرا، گہری تاریکی بھی ہو، اور مجھے اس میں سے گزرنا ہو، اور مجھے نہیں معلوم کہ کون کب مجھ پر حملہ کر دے، تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. سو موت کے سائے کی وادی عبرانی زبان میں یہاں گہری تاریکی، گہرے اندھیرے کو پیش کرتی ہے. جیسا میں نے پہلے بیان کیا، تاریخی طور پر بہت سے لوگ جب قریب المرگ ہوتے ہیں، مرنے کے نزدیک ہوتے ہیں، تو وہ اس زبور کو اور خاص طور پر اس آیت کو پڑھتے ہیں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہم اس کو صرف اس وقت تک
انتظار نہ کریں کہ میں ادوں پڑھنا ہے. ہم اپنی زندگی میں بھی کئی دفعہ ایسے حالات میں سے گزرتے ہیں جب ہمیں تاریکی کا، اندھیروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو ہے تب بھی ہم یہ زبور پڑھیں. اس کے بعد لکھا ہے تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. یہاں عصا اور لاٹھی جو ہیں یہ خدا کی طاقت اور اس کے اختیار کا نشان ہے. چرواہے کے پاس یہ دونوں ہوتی تھیں. عصا جو ہے یہ بڑی لاٹھی ہے اور لاٹھی جو ہے یہ چھوٹی ہے. سو اس سے خدا کی طاقت اور اختیار مراد ہے کہ تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس اے خدا اختیار ہے، اس کی وجہ سے مجھے تسلی ہے. جب بھیڑیں راستے سے بھٹک جاتی، ادھر ادھر ہو جاتی، یا کسی جنگلی جانور کا حملہ ہوتا، تو چرواہا اپنے عصا اور لاٹھی سے بھیڑوں کی حفاظت کرتا. ایسے ہی ہمارا خدا یہوہ اپنے اختیار اور قوت سے ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمارے لیے مہیا کرتا ہے. اگر آج آپ کی زندگی میں بیماری ہے، مصیبت ہے، غربت ہے، مالی طور پر تنگ دستی ہے، یا اور طرح کے مسائل اور مشکلات ہیں جنہوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، تو ایسے میں خدا کے عصا اور اس کی لاٹھی پر بھروسہ کریں، اس کے اختیار اور اس کی قوت پر توکل کریں، اور اس کی شکر گزاری کریں، اور اس سے کہیں کہ میرے حالات جیسے بھی ہیں اے خدا تیرے عصا اور تیری لاٹھی، تیرے اختیار اور تیری قوت سے مجھے تسلی ہے. ہیلیلویا. بعض اوقات حالات نہیں بدلتے، لیکن خدا کے اختیار اور خدا کی قوت کا اعلان ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے کا فضل بخش دیتا ہے، اور وہ حالات کا ہی بدلنا ہے. خدا حالات نو بدلن دی بجائے سانو بدل دیندا ہے. ایک شخص نے یہ کہا کہ میں اپنے بچوں کے لیے، یہ امریکہ کے صدر تھے شاید یا کوئی اور تھا، لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ دعا نہیں کرتا کہ اے خدا ان کی زندگیاں آسان بنا. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے خدا انہیں مضبوط انسان بنا تاکہ یہ زندگی کی سختیوں کا مقابلہ کر سکیں. تو خدا کا اختیار اور اس کی قوت ہمیں زندگی کی سختیوں اور مشکلوں کا مقابلہ کرنے کا فضل بخش دیتے ہیں. آیات نمبر 5 تا 6 میں خدا کو میزبان کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ گاڈ از آور ہوسٹ.
اب یہ دو کوئی جدا باتیں نہیں ہیں، خدا چوپان اور خدا میزبان. اس طرح سے سمجھیں کہ جو شیپرڈ کنگ ہے، جو چوپان حکمران ہے، جو چرواہا بادشاہ ہے، وہ اب مجھے اپنے محل میں میرے دشمنوں کے سامنے بلاتا ہے اور ان کے سامنے بلا کر مجھے بٹھا کر وہ میرے آگے کھانا پیش کرتا ہے. وہ مجھے عزت دیتا ہے اور مجھے عزت دے کر وہ میرے دشمنوں کو کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ شرمندہ کر رہا ہے. سو ہمارا خدا جو بادشاہ ہے، زبور نویس فرماتا ہے کہ وہ خود پر ایمان رکھنے والوں کا، اس پر ایمان رکھنے والوں کا میزبان ہے. تصور کیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر، یا ہماری وزیر اعلیٰ مریم، یا شہباز شریف، یہ آپ کو چیف منسٹر ہاؤس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں بلائیں اور پھر یہ خود آپ کے آگے کھانا رکھیں اور آپ کی پلیٹ میں کھانا ڈالیں. اس سے آپ اپنے بارے میں کیا محسوس کریں گے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ آپ عزت محسوس کریں گے اور آپ اپنے آپ کو خاص اور قیمتی جانیں گے کہ I am special and precious, I am honored. میں خاص ہوں، میں قیمتی ہوں، میری عزت ہے. ہمارا خدا یہوہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوندوں کا خداوند ہے، جو دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، جو حی القیوم ہے، جو شاہ عظیم ہے، جو صادق القول ہے، جو خالق، مالک اور رازق ہے، میرے بھائی، میری بہن، وہ آپ کا اور میرا میزبان ہے. سو آپ کم قیمت یا عام لوگ نہیں ہیں، آپ خاص لوگ ہیں، آپ قیمتی لوگ ہیں، آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں. میزبان مہمان کے لیے قدیم زمانے میں جو کام کرتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ میزبان کھانا تیار کرتا، پھر یہودی لوگوں میں میزبان آئے ہوئے مہمان کے سر پر تیل انڈیلتا، تیل لگا کر اسے تازہ تیل سے وہ جو ہے وہ مسا کرتا، اور پھر پیالے میں جو ہے ٹھنڈا پانی ڈال کر اسے پیش کرتا، اور یوں اپنے مہمان کی وہ عزت افزائی کرتا. یہاں پر غور کیجئے، نہ صرف یہ کہ خدا یہ تینوں کام اپنے بندے کے لیے کر رہا ہے. لکھا ہے تو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، اس سے مراد ہے میرے آگے کھانا رکھتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، یعنی تو نے مجھے اپنے گھر میں تیل ڈال کر خوش آمدید کہا ہے، اور میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. تو نے لمبے سفر کے بعد، شدید گرمی کے بعد جب میں پہنچا ہوں تو نے مجھے ٹھنڈا پانی دے کر تازہ دم کیا ہے. اور یہ تینوں کام جو خدا نے کیے ہیں، خدا نے اپنے بندے کے لیے تنہائی میں نہیں کیے، بلکہ اس کے دشمنوں کے سامنے کیے ہیں. جس سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر داؤد کا پیالہ خدا کی محبت، رحمت، حضوری اور فراہمی
کی وجہ سے بھرا ہوا ہے، پر ہے، لبریز ہے، تو اس کا الٹ یہ ہے کہ عہد قدیم یعنی پرانے عہد نامے میں اصطلاح پیالہ خدا کے غضب کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے۔ یسایہ 51:17 میں، یسایہ 51:22 میں، یرمیہ 25:15 تا 16 میں، اور حزقییل 23:31 تا 34 میں، اور مرکس 14:36 میں، وہاں آپ کو اصطلاح پیالہ خدا کے غضب کے استعارے کے طور پر استعمال ہوتی ہوئی ملے گی۔ 5ویں آیت میں زبور نویس جو بات بیان کر رہا ہے، داؤد جو خود بھی ایک چرواہا تھا، بائی دا وے، اور یہ حوالہ بھی آپ لکھ لیں داؤد کے چرواہا ہونے کے بارے میں، پہلا سموئیل 16:11 اور پہلا سموئیل 16:11 اور دوسرا سموئیل 5:2، جس میں اسرائیل کے بادشاہ کو اسرائیل کا چرواہا کہا گیا ہے۔ پہلا سموئیل 16:11 میں داؤد کو چرواہا بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا سموئیل 5:2 میں اسرائیل کے بادشاہ کو اسرائیل کا چرواہا بیان کیا گیا ہے۔ جب دشمنوں کے، داؤد کے دشمنوں کے سامنے خدا داؤد کو کھانا سرو کرتا ہے، اس کے سر پر تیل ملتا، یعنی اسے خوش آمدید کہتا ہے، اور اس کا پیالہ لبریز کرتا، یعنی اسے وہ تازگی بخش مشروب دیتا ہے، تو دشمنوں کے سامنے روبرو ہونے میں یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر میرا پیالہ تو نے اپنی محبت اور رحمت سے لبریز کیا ہے، تو اس کے برعکس میرے دشمنوں پر تیرے غضب کا پیالہ الٹ رہا ہے۔ اگر آج کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کو، اس کے لوگوں کو اجتماعی طور پر یا ایمانداروں کو انفرادی طور پر ستا رہا ہے، دکھ دے رہا ہے، ایذا پہنچا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کر رہا ہے، تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم یہ یقین رکھیں کہ آسمان کا خدا جو اہل ایمان کا پیالہ اپنی حضوری اور فراہمی سے بھر دیتا ہے، وہی خدا عادل منصف بھی ہے، اور وہ ظالموں، جابروں اور ستانے والوں پر اپنے غضب یعنی اپنی عدالت کا پیالہ بھی انڈیلے گا۔ بعض اوقات ہمیں ایسا نظر نہیں آتا، لگتا ہے کہ جیسے دشمن، شریر، وہ تو ترقی کر رہے ہیں، لیکن خدا کی طرف سے عدالت کا اور غضب کے نازل ہونے کا اپنا وقت ہے۔ ہم نے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے، لعنت کرنے والوں کے لیے برکت چاہنی ہے، اور بھروسہ کرنا ہے کہ خدا خود ہی ان سے ان کی برائی اور شرارت اور ظلم کا بدلہ اور انتقام لے گا۔ ہیلیلویا۔ آیت نمبر 6 میں آئیں، لکھا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت۔ عبرانی میں بھلائی کے لیے یہاں لفظ ہے توب، اور رحمت کے لیے لفظ ہے خیسد، خیسد۔ بھلائی سے مراد ہے نیکی، اچھائی، اور رحمت
یعنی خیست سے مراد ہے خدا کی لازوال محبت، خدا کا اٹل فضل، کہ خدا کی اچھائی، خدا کی نیکی، اس کی راست شفقت بھری وفاداری سے پر محبت میرے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ جیسے چرواہا جب بھیڑوں کی حفاظت کرتا تھا تو وہ بھلائی اور رحمت کے ساتھ حفاظت کرتا تھا۔ یہ بطور محافظ دو ایسی حقیقتیں اور ایسے احساسات تھے جو چرواہے کے اندر اپنی بھیڑ کے لیے ہوتے تھے۔ داؤد بتاتا ہے ایسے ہی خدا جو ہمارے ساتھ ہے وہ اپنی بھلائی اور رحمت کے ذریعے سے ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کا ہمارے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکی، اس کی اچھائی اور اس کا فضل اور اس کی محبت عمر بھر ساری زندگی میرے ساتھ ہے۔ تب بھی جب میں ایسا محسوس نہیں کرتی، جب میں ایسا محسوس نہیں کرتا، یاد رکھیں بھائیوں اور بہنوں کہ خدا کی ہمارے ساتھ اچھائی اور محبت کا ہونا اس بات پر ڈیپینڈنٹ، منحصر نہیں ہے کہ ہم اسے فیل کریں ہر وقت 24 گھنٹے ایوری ڈے۔ نہیں، بعض اوقات ایسے حالات اور ایسے واقعات بھی رونما ہو جاتے ہیں جب یہ ممکن محسوس نہیں ہوتا، ہم اس قدر پریشان، نڈھال یا غم زدہ ہوتے ہیں، لیکن خدا کے وعدے کا انحصار میرے احساسات پر نہیں ہے۔ جب ہم فیل نہیں بھی کر رہے ہوتے تب بھی خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بڑی دل کو چھو لینے والی کہانی ہے کہ ایک بہن تھی جس کا گھر ساحل سمندر کے نزدیک تھا۔ وہ ہر صبح سمندر کے ساحل پر جاتی، وہاں واک کرتی، ٹھنڈی ریت پر ننگے پاؤں چلتی اور دعا کرتی، اور اپنے قدموں کے نشانوں کے ساتھ اسے ایک اور شخص کے قدموں کے نشان بھی نظر آتے۔ اس کا یہ ایمان تھا کہ یہ خداوند ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس کی زندگی میں مصیبتیں اور تکلیفیں آ گئیں اور اس کے اپنوں نے اسے چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ وہ بہت دکھی اور پریشان ہوئی۔ جب وہ واک کرنے گئی تو ریت پر اس کو دوسرے قدموں کے نشان نظر نہ آئے۔ بہت مایوس ہوئی، گھر واپس آئی، زمین پر گر پڑی اور کہنے لگی، اے خداوند، میں تو سمجھتی تھی کہ سب میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو میرے ساتھ رہے گا، آج تو بھی میرے ساتھ نہیں چلا۔ جب اس نے بات مکمل کی تو خداوند نے فرمایا، اے میری نادان بیٹی، میں نے تجھے نہیں چھوڑا۔ ریت پر قدموں کے جو نشان آج صبح تو سمجھ رہی تھی کہ تیرے ہیں، وہ تو میرے تھے، اور میں تجھے اپنی باہوں میں اٹھا کر چل رہا تھا۔
तू तो चल भी नहीं सकती थी। सो खुदावंद हर तौर से हमारे साथ है, जब हम ये महसूस ना भी करें तब भी। और फिर लिखा है कि मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। इससे मुराद है कि मैं जिंदगी भर, दाऊद फरमाता है, खुदावंद की हजूरी में रहूंगा। अब नए अहद के ईमानदार होते हुए हम पर इस जबूर का इतलाक कैसे होता है? बतौर मसीही बिब्लिकल थियोलॉजी के नुक्ता नजर से ये जबूर बहुत खूबसूरत तौर से हमारी जिंदगियों और खिदमत पर फिट आता है। लिखा है कि खुदावंद मेरा चौपान यानी मेरा चरवाहा है। जब आप नए अहद नामे में आए तो ये खुदा जो चौपान था पुराने अहद नामे में, जो चरवाहा था, और हमने बात की कि चरवाहा होते हुए वो चरवाहा बादशाह था, वो चौपान हुक्मरान था। ये खुदा यस्सु मसीह की सूरत में मुजस्सम होकर इस दुनिया में आता है। और यूहन्ना की इंजील के बाब नंबर 10 की आयत नंबर 11 में वो फरमाता है, खुदावंद यस्सु मसीह के अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। सो शेpherd किंग, चरवाहा बादशाह यस्सु मसीह की सूरत में इस दुनिया में आया और उसने हमारे गुनाहों की मुआफी के लिए, हमारी नजात, मखलसी, बहाली और खुदा से और एक दूसरे से हमारी सुलह के लिए सलीब पर अपनी जान दी। लेकिन ये साबित करने के लिए कि वो ऐसा चरवाहा, ऐसा बादशाह और ऐसा हुक्मरान है जिसने नजात का काम मुकम्मल किया है, वो कब्र में मुआ पड़ा ना रहा बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। खुदावंद यस्सु के लिए जोरदार तालियां बजाएं, उसके लिए जो हमारा चरवाहा और बादशाह है। फिर जैसे जबूर नवीस फरमाता है कि तू मेरे साथ है, फिर वो फरमाता है कि भलाई और रहमत मेरे साथ साथ रहेंगी। खुदावंद यस्सु मसीह जब इस दुनिया में पैदा होने को थे, मत्ती की इंजील के बाब नंबर 1 की आयत नंबर 23 में फरमाया गया कि देखो एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। यस्सु मसीह के वसीले से खुदा हमारे साथ हो गया। वो खुदा जो मौत की वादियों में दाऊद के साथ है, जिसकी भलाई और रहमत दाऊद के साथ है, वो आज यस्सु मसीह के वसीले से हमारे साथ है। सो जब वो पैदा हुआ, उसका नाम, चरवाहे का बादशाह का नाम इमानुएल रखा गया, खुदा हमारे साथ। और फिर जब वो मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद 40 दिन अपने शागिर्दों पर जाहिर होने के बाद जब वो आसमान पर जाने लगा, तो मत्ती 28:20 में उसने उस वक्त अपने शागिर्दों से और आज हमसे ये वादा किया। वो वादा क्या था? मत्ती की इंजील के बाब नंबर 28 की 20वीं आयत के आखिर में उसका ये वादा है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। दाऊद ने भी कहा ना कि मैं तेरे घर में हमेशा तक सुकूनत करूंगा। तो खुदावंद यस्सु हमारा बादशाह, हमारा चरवाहा फरमा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर ज़बूर में हमने पढ़ा
کہ خداوند میزبان ہے جو اپنے لوگوں کو کے آگے کھانا رکھتا ہے. ہمارا یسوع کیسا عظیم میزبان ہے کہ جس نے ہمیں آسودہ کرنے کے لیے، ہمیں بحال کرنے کے لیے، ہمیں زندہ کرنے کے لیے روحانی طور پر کوئی اور کھانا نہیں بلکہ اپنا بدن کھانے کو اور اپنا لہو پینے کو دے دیا. اس تو وڈی کیڑی میزبانی ہوئے گی. متی کی انجیل کے باب نمبر 26 کی آیت نمبر 26 تا 29 میں لکھا ہے، جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے. پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتےروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. یسوع مسیح نے اپنا بدن کھانے کو اور اپنا خون پینے کو دے دیا اور میزبانی کر کے ہمارے لیے باپ کے گھر میں داخل ہونے کا دروازہ کھول دیا، اور صلیب پر اپنی جان دے کر ہم پر سے خدا کے غضب یعنی خدا کی عدالت کے پیالے کو جو ہم پر الٹنا تھا اس کو اپنے اوپر لے لیا. صلیب پر خدا کی عدالت کا پیالہ یسوع مسیح پر انڈیلا گیا اور خدا کی محبت اور رحمت کا پیالہ میرے اور آپ کے لیے جاری کر دیا گیا، تاکہ ہم گناہ، شیطان اور موت کی عدالت سے بچ جائیں اور خدا کی رحمت اور محبت کو جان جائیں. نیا عہد جو ہے اس میں ہمارا خداوند یسوع، وہ ہمارا چرواہا، وہ ہمارا بادشاہ اور وہ ہمارا میزبان ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہے. کس کے وسیلے سے؟ داؤد فرماتا ہے زبور 23 میں کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. قدیم عہد میں بادشاہوں کو، کاہنوں کو، مہمانوں کو تیل سے مسا کیا کرتے تھے. جدید عہد یعنی نئے عہد میں، یسوع مسیح کے عہد میں، تیل کی جگہ خدا کے روح القدس نے لے لی ہے. خدا نے ہمیں پاک روح کے تیل سے مسا کیا ہے. خدا نے اپنے تیل سے، اپنے روح کے تیل سے ہمیں مخصوص کیا ہے. نئے عہد میں خداوند یسوع مسیح پاک روح کے وسیلے سے میرے اور آپ کے ساتھ ہے. جیسے بھی حالات، واقعات اور مشکلات کیوں نہ ہوں، ہر وقت اقرار کریں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. آمین. خداوند آپ سب کو آج زبور 23 کے تفسیری اور اطلاقی مطالعے کے وسیلے سے برکت دے.